अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ है। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान, सीनियर कानून साज, वफाकी वज़ीर बरे पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट जो है, जो फाइनेंस बिल है, उसको कौमी असम्बली में पेश किया गया और उसके बाद जो हुआ वो अवाम के सामने है। अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे। जो इससे पहले हुकूमत ने जितने भी बजट पेश किए उसको लेकर हुकूमत हर बार ये कहती रही, लेकिन वो बजट मंजूर होते रहे। लेकिन अब की बार क्या कोई संगीन चैलेंजेस हैं? अपोजिशन के पास इतनी अददी अक्सरियत है कि वो इसको नामंजूर कर सके या इसको पास ना होने दे? एक मुफस्सल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी आज उज़र पेश किया है, मजबूरी बताई है कि IMF का रवैया बड़ा सख्त है और बड़ी मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा है। अब वो भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मामलात हैं, वो कौन सी मजबूरियां हैं जो IMF ने जिनका फ़ायदा उठाया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी, हुकूमत का एक उसूली फ़ैसला सामने आया जिसमें उन्हें वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अब अदालती चाराजोई की जाएगी। किन ग्राउंड पे होगी, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब से भी डिटेल जानेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये जो मनी बिल का मामला है, इस पर कुछ इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं उन्होंने भी इजलास किया है। लेकिन क्या ही खूब होता है इरशाद साहब कि अगर इस पर कोई तामीरी बहस होती। हमने ये देखा कि उस दिन जब ये बिल पेश हुआ तो कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा। आपको लगता है इरशाद साहब कि अब कोई तामीरी बहस होगी इस पर? फैसल साहब, मैंने पहले भी कहा था, हमारे यहाँ बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अपोजिशन जो भी किसी पार्टी की भी हो, उसका फोकस हुकूमत की मुखालफत होती है, हुकूमत को नीचा दिखाना होता है, अवाम का मफाद, अवाम की फलाह बहबूद, अवाम के हक़ में कोई बात करना बहुत कम होता है। अगरचे मुलम्मत साजी यही होती है कि अवाम के लिए हो रहा है। फिर नाराबाजी खामखा की, बुलंद बांग नारे लगाना कि हम ये कर दें, वो कर दें। उसूलन तो चाहिए ये कि अपोजिशन की जो कमेटीज़ हों वो तैयारी करें, जो उनके माहिरीन हों माशी, वो तैयारी करें और अपोजिशन के लोग अपाहज कर दें हुकूमत को, लोगों को, पब्लिक को नज़र आए कि हमारे हक़ में, तेल की महंगाई पर हमारे हक़ में बात हो रही है, बिजली के हवाले से बात हो रही है, बाकी जो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ ये होता है कि कोशिश होती है कि कोरम पूरा ना हो, कोशिश होती है कि हंगामा राई कर दिया जाए, बजट की कापियाँ फाड़ दी हैं, ये वो सारा कुछ है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से अभी तक जो 3.5 साल में ये हुआ है कि जो भी अपोजिशन ने दावे किए उसको नाकाम करने के लिए हुकूमत की पूरी कोशिश रही और वो कामयाब होती रही। मुझे तो अभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही कि तामीरी बहस, सर तामीरी बहस कौन करे, क्यों करे? क्या अपोजिशन के पास ये वक्त है वो मियां नवाज शरीफ साहब को, ज़रदारी साहब को डिफेंड करें या बैठ के बजट पर गौर खोज करें कि इसमें से क्या निकल सकता है? दूसरा ये कि हमारी जो मौजूदा पोजीशन, इसका तो अपना माजी जो है वो भी उसी तरह का है ना। कोई ऐसी बात नहीं है जो इल्ज़ाम ये मौजूदा हुकूमत पर लगाते हैं इनके अपने पर ना लग चुका हो, वही बातें सारी की सारी दोहराई जाती हैं। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान साहब से हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक तो ये बताएँ कि अब ये बजट, इस पर कौमी असम्बली में बहस दोबारा किस दिन आप शुरू कर रहे हैं और सेनेट में आप कब पेश कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये है कि जो अपोजिशन दावे कर रही है उसको नाकाम बनाने के लिए आपने क्या हिकमत अमली तय की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीर इरशाद आरिफ साहब और फैसल अब्बासी साहब और 92 के देखने वालों के लिए और आप सब के लिए। मैं पहले 2 मिनट आप सवाल के जवाब से पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। पहला ये है कि एक इंतहाई कामयाब एडमिनिस्ट्रेटिव साल कोविड-19 को हैंडल करने के एतबार से, जिसकी सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है, बोरिस जॉनसन जैसा आदमी तारीफ़ कर रहा है, जो WHO तारीफ़ कर रहा है, इंटरनेशनल इदारे तारीफ़ कर रहे हैं, वो कामयाबी से हमने गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैरियत फरमाई बहुत सारे मुल्कों के, रीजन के भी, एशिया के भी और यूरोप के और अमेरिका के मुल्कों के मुकाबले में। तो हमें चेरिश करना चाहिए इमरान खान के उस फैसले को जिसके मुताबिक कोई पाकिस्तान में किसी जगह फूड शॉर्टेज कोई नहीं हुई, फूड चेन किसी जगह नहीं। हमें चेरिश करना चाहिए उन शहीदों को जिनमें डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें मेडिकल कोर शामिल है, जिसमें नर्सेज शामिल हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट शामिल हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग
وہ چلے گئے, ہماری جانیں بچاتے بچاتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. ہمیں اس بات کو بھی چیرش کرنا چاہیے کہ اس سال کے اندر پاکستان میں بائی اینڈ لارج بہت خیریت گزری اور امن و امان کی صورتحال بائی اینڈ لارج بہت ٹھیک رہی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ ہمیں جو ابھی فیصل بات کر رہے تھے, میں ایک اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جس دن ہم نے بجٹ کا امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر, تو اس کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم سمپلی لے کر دیتے تو کوئی ووٹنگ نہ ہوتی, لیکن میں نے جان کے جو ایجنڈا بنایا تھا اس میں میں نے آرڈیننسز اور دوسرے ایسی چیزیں ڈالی جن کے اوپر ووٹنگ ہو, تاکہ پتہ چل سکے کہ میجورٹی کس کے پاس ہے. ووٹنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ 151 ممبران ہمارے موجود تھے, ایز اگینسٹ اپوزیشن کے 126 لوگ جو تھے وہ موجود تھے. اچھا, اس کی خاص بات یہ تھی ان حاضریوں میں کہ اپوزیشن کے وہ لیڈر جو پچھلے 2 مہینے سے یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم اگر بجٹ میں کوئی امینڈمنٹ, جس کو میں کہتا ہوں امینڈمنٹ بل اس کو کہا جاتا ہے آئین اور قانون کی زبان میں, آیا اگر فائنانس ایکٹ میں تو ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم اس رگڑا نکال دیں گے, حکومت کو ہم ناکام کر دیں گے. وہ جتنے دعوے کرنے والے تھے دونوں سائڈ کے لیڈر, وہ اس دن آئے ہی نہیں, اسمبلی سے ہی وہ غیر حاضر رہے. میں فرار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے جو آپ نے سوال کیا, میں اس کے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے اور صدر صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا تھا, اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل شام 4 بجے سینٹ آف پاکستان کا اجلاس منعقد ہوگا. پھر میں نے فائنانس منسٹر سے گفتگو کی اور ان کو ساری تفصیل بتائی, اور اس میں ہم جو آئینی تقاضا ہے, جو فائنانس ایکٹ امینڈمنٹ بل ہم نے قومی اسمبلی میں پیش کیا, اس کو کل شام 4 بجے سینٹ آف پاکستان میں فائنانس منسٹر وہ لے کریں گے. ایک دوسرا آپ نے پوچھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کس طرح سے ہوگا اور کیسے ہوگا. قومی اسمبلی کا اجلاس 10 تاریخ کو ہم نے 10 جنوری کو انشاءاللہ عزیز کال کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو مجھے امید ہے سینٹ میں جو پروپوزلز ہیں یہ فائنانس کمیٹی میں جائے گا اور پروپوزل پورا سینٹ دے سکتا ہے. میں ان 2 اعلانات کے بعد یہ آفر کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن کو کہ وہ سینٹ میں, چونکہ پروپوزلز آنی ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے ودن 14 days, 2-4 دن کی چھوٹا چونکہ بل ہے تو اس لیے آ جائیں گی, اس میں امید کرتا ہوں میں. تو وہ جو پروپوزل ہیں ان میں اپنا ان پٹ دیں, جس طرح ابھی ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس وقت ہونا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, وہ پروپوزلز دیں, ایسی پروپوزلز دیں جس میں حیران ہو جائیں کہ کتنا انہوں نے پڑھا لکھا ہے اور کتنا انہوں نے کام کیا ہے. پارلیمنٹ کا کام یہی ہے. دوسرا جو جب ہم لے کے آئیں گے اس کو, تو وہ اگر کوئی ان پٹ دینا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں, تو وہ راستہ بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے سارے راستے کھلے ہیں. لیکن جو اصل ایشو ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. بیسیکلی لیجسلیشن 2 طرح سے ہوتی ہے. جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب اپوزیشن کا ممبر تھا سینٹ میں, تو اس وقت میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواتین ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا. بڑے بڑے امپورٹنٹ ہم نے بل پیش کیے. یہ کوئی پرائیویٹ ممبر بل بھی اگر پیش کرنا چاہتے کسی مرحلے پہ تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے. لیکن وہاں 2 کام ہوتے ہیں. اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی. آپ پچھلی جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو جنگیں, لڑائیاں, فزیکل کتابیں, گالیاں, اتہام اور دشنام اور الزام, اس کو سارے کو کراس کر کے وہ سیٹ پہ آئے. اور ایک خاتون ہماری تھیں, ان کی ایک فنگر فریکچر ہوا, اور جو ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں وہ جگہ جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویل, کنواں, یعنی اس سے ہٹ کے وہ سیٹوں پہ آئے باقاعدہ, اور فائنانس منسٹر کے پاس آ کے. تو اگر آپ کے پاس ممبرز ہیں تو پھر تو آپ جیت سکتے ہیں, ہم سے کوئی مکہ مار کے تو نہیں جیت سکتا. کشتی کا پروگرام نہیں ہو رہا ہوتا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دکھے دل کے ساتھ کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ کو بٹھانے پہ پیچھے 3,500 لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, اور 342 لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بھی سارا انتظام کرنا پڑتا ہے. اتنی بجلیاں جلتی ہیں, اتنی گیسیں چلتی ہیں, اتنے ہیٹر چلتے ہیں, اتنی گرمی اور اتنی سردی, تو لاکھوں روپے لگتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ اگر یہ نکالنا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ جو نشستوں پہ آنے والی بات ہے اور ساری اپوزیشن آ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہلڑ بازی کی، درست ہے، یہ نشست پہ آنے کے ایک چل رہی ہے بات میڈیا میں کہ جاوید لطیف صاحب آئے اور آپ کی موجودگی میں سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر نارکوٹکس اعجاز شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ میں اس ملک سے اتنا مایوس ہو چکا ہوں کہ میں نے بچوں سے کہا ہے کہ جائیداد بیچ کے بیرون ملک چلے جائیں. تو یہ آپ کی موجودگی میں ایسی بات ہوئی ہے؟ میری موجودگی میں ایسی بات کبھی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اعجاز شاہ صاحب ہیں وہ بڑے سیزنڈ پہلے آفسر تھے آرمی میں، بریگیڈیئر رہے، ڈی جی رہے آئی بی کے، اور پاکستان نے اور اس سرزمین نے ان کو بڑا نوازا ہے. وہ بڑے خوش ہیں، وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور کیبنٹ میں بھی ہیں. میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بجٹ تو آپ میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ آپ منظور کرا ہی لیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں شروع ہوئی ہیں اور کہا گیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کوئی 2 یا 3 ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں ڈیل میں اور گارنٹی دے رہے ہیں. وہ جب یہ خبریں آئیں تو آپ کی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ گارنٹر ہیں ان کے کیس کے، تو ان کے خلاف حکومت جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں. تو ایک تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے حکومت کی کانسینٹ اور اجازت کے بغیر نہیں گئے تھے. دوسرا، آپ گارنٹر کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانون کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ماہر قانون کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر پلی لے تو کیا سزا دلوا سکتی ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں اور 2 ملزمان ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایک نواز شریف صاحب وہ بالکل صحت مند ہیں اور وہاں انہوں نے علاج بھی کوئی نہیں کروایا، جھوٹ بول کے گئے تھے بیسکلی. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ملزمہ کو بھی اسی کیس میں ضمانت ہوئی کہ میں نے باپ کی تعمیر وہ کیا مزاج پرسی کرنی ہے اور تیمارداری میں نے کرنی ہے، عیادت اور تیمارداری میں نے کرنی ہے، اور میرے علاوہ ان کی بیماری کو کوئی نہیں سمجھتا. اور اس وقت آپ کے شو میں غالباً میں نے کہا تھا کہ ان کی ایک بہن لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تیمارداری اچھی کر سکتی ہیں. اس گراؤنڈ کے اوپر مریم صاحبہ کو بیل ہوئی ہے، ان کی کینسلیشن لگی ہوئی ہے، سب جوڈس میٹر ہے. یہ بڑی سٹرانگ گراؤنڈ ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ بڑی سٹرانگ گراؤنڈ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے ضمانت اس لیے دے دیں اور دی گئی کہ وہ والد کی تیمارداری کر سکیں اور ان کا خیال کر سکیں. والد صاحب بیٹھے جہاز پہ، وہ پھر کر اڑ گئے، تو باقی جو تھے وہ یہیں پہ پاکستان میں چھوڑ گئے سب کو. تو ایک کینسلیشن ہے یہ اسلام آباد میں. جو لاہور کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے کیبنٹ کا ایک چھوٹا گروپ تھا جس میں 5-6 لوگ موجود تھے اور پنجاب کے بھی 2 لیڈر تھے، ان میں سے ایک کولیشن کے تھے اور ایک ہمارے تھے. میں نے وہاں پہ بڑی یہ بحث کی تھی. میں نے کہا جی جتنا ان کے خلاف ججمنٹ آیا ہے اتنی آپ ان سے مانگیں گارنٹی. اور ہماری طرف سے یہ بات پھر جا کے اٹھائی لا آفیسرز نے، لیکن عدالت نے کہا 50 روپے والا اسٹامپ پیپر کافی ہے. اب تو جو گارنٹی انہوں نے لکھ کے دی ہوئی ہے وہ تو 50 روپے کی ہے. اگر وہ گارنٹی کی طرف آپ جائیں تو اس کا ایک پہلو ہے یہ. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ گارنٹور جو ہے اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں واپس لاؤں گا اور جو ہی ٹھیک ہوں گے میں واپس. وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہو، وہ جھوٹ نکلا. اور اگر جھوٹ کو جس کو پرجری کہتے ہیں کورٹ میں، اور اس میں CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر بھی اور تعزیرات پاکستان میں بھی دفعات موجود ہیں جن کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اور یہ جو کارروائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ پیش کیا جائے یا کوئی جھوٹا ڈاکیومنٹ پیش کیا جائے تو اس کے ذریعے سے جو کورٹ بیٹھی ہوئی ہے یعنی لاہور ہائی کورٹ وہ اپنا ریلیف اگر چاہے تو واپس لے سکتی ہے جو ریلیف دیا گیا تھا. ایک دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ اگر پرجری کا مقدمہ جائے تو اس کے لیے قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں کہ وہ جس کورٹ کے سامنے پرجری کی گئی ہے وہ کورٹ نہیں بیٹھے گی، پھر وہ کسی اپنے سے نیچے والی کورٹ کو ریفر کرے گی وہ میٹر. اس کا ٹرائل سیشن پھر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 کارروائیاں جو ہو سکتی ہیں. لیکن تھوڑا سا جو مجھے پتا ہے چاہیں تو میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کے 2 حالات بڑے خراب ہوئے ہیں ان کے لیے لندن میں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سولیسٹرز اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اشتہار جو اپنی فرمز کا دے رہے ہیں، لا فارمز کا دے رہے ہیں
کہ آئیے ہم آپ کو امیگریشن دلواتے ہیں. وہ ان کی تصویر لگاتے ہیں کہ اگر آپ کو نوٹس ملا ہوا ہے یہ والا جو اس کو ملا ہے تو آپ آ جائیں, ہم آپ کو. یہ وہاں پہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, آگے پیچھے بھی. نواز شریف صاحب کی وہاں سے وکیلوں نے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی تصویر لگتی ہے, نہیں وہ ماڈلنگ شروع کر دیا وہاں جا کے نواز شریف صاحب نے تصویر لگا. جی گلوبل ماڈلنگ کتنا شرم کا مقام ہے, کتنی یہ یعنی میں کیا کہوں اس پہ, کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ بہت لمبے عرصے تک یہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, وہاں فیصلہ آنے والا ہے. اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی ڈیل ہو گئی, وہ کہتے ہیں جی ڈھیل ہو گئی, وہ کہتے ہیں اس پہ 3 تبصرے ہو سکتے ہیں. تبصرہ نمبر 1, اگر کاغذی شیر نہیں ہو اور شیر ہو تو بتاؤ نا کس سے تمہاری ڈیل ہوئی ہے, 1. نمبر 2, بتاؤ نا تمہیں کون ملنے کے لیے گیا تھا, 2. اور تیسرا یہ ہے کہ ڈیل ہونے کا مطلب پیر صاحب, آپ کالم بھی میں نے آپ کے پچھلے پڑھے ہیں کچھ, آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی یہ شخص کہے کہ میں ایک منتخب آئینی حکومت کے خلاف کسی سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس کو سازش کہا جاتا ہے, ڈیل نہیں کہا جا سکتا. اس کو آئین توڑنے کی کاوش کہا جا سکتا ہے نواز شریف کی طرف سے, ڈیل نہیں کہا جا سکتا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جو پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ میں 1 ووٹ میجورٹی سے جہاں لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, وہاں خاصی میجورٹی لے کے جو عمران خان آئے ہوئے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. اور اس پہ تبصرہ پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ سارا ہم کر رہے ہیں جمہوریت کی خدمت کے لیے. وہ جمہوریت کا مطلب اگر کوئی ان کے اکاؤنٹس ہیں یا ان کے فالودے والے ہیں یا ان کے کوئی چینی والے ہیں یا ان کے ٹی والے ہیں, وہ تو ہو سکتے ہیں. پھر آئین تو اس کی نفی کرتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بھی جانیں گے کہ حکومت اس بات کو کیسے اسٹیبلش کرے گی یا کر سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تو تب بیمار نہیں تھے اور وہ اب بھی بیمار نہیں ہیں, جو نوعیت شاید عدالت کو بتائے گی. بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب, جو بیان حلفی ہے جس کی بیس پہ حکومت جانا چاہ رہی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف, شہباز شریف صاحب کا جو بیان حلفی ہے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو کہا گیا کہ 4 ہفتوں تک یہ واپس آ جائیں گے یا اس وقت آ جائیں گے جب ان کی صحت ٹھیک ہونے کی تصدیق ہو جائے گی. اب یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے علاج نہیں کروایا ہے؟ دیکھیے, اب مجھے اگر کوئی کہے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے, وہ میں نہیں کہنا چاہتا بارش ہوتا ہے تو پانی ہوتا ہے. تو روشنی پھر سورج, میں اپنی اگر آنکھ پہ یا کوئی شخص اپنی آنکھ پہ انگلی رکھ لے گا تو سورج کی روشنی تو نہیں جائے گی. یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ کسی اسپتال میں نہیں داخل ہوئے, کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے علاج نہیں کرایا. لندن کے اندر جو مشہور اور ممتاز ترین اسپتال ہیں وہ 3-4 ہیں. ساری دنیا جب جاتی ہے, پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپل, پیپس جن کو کہتے ہیں, وہ جا کے وہیں لیٹتے ہیں اور اجلاس اپنے کرتے ہیں, اپنے جو علاج ہیں اور جو ان کے باقی کرتے ہیں جو بیماری ہے اس کی بہتری کے لیے. بیمار اگر ہوتے تو وہ کسی اسپتال میں ہوتے, وہ تھے ہی نہیں, کسی اسپتال میں گئے ہی نہیں. یہ تو سب پبلکلی نون پروون فیکٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 4 ہفتے مانگے تھے. یہ ان کا کام ہے, اونس ان کے اوپر ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ جب وہ صحت مند ہو جائیں گے یا بیماری کا علاج شروع ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. یہ تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بگ فیٹ وائٹ لائی, یعنی یہ ایسا جھوٹ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں, اسمبلی کے اندر کہا گیا تھا 2020 میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں, پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں, پھر ابھی کسی نے کہا ہے کہ وہ اسی مہینے اگلے کو 15 دن میں آ جائیں گے. تو وہ اپنے ملک میں آئے نا جی, ان کو کسی نے روکا ہوا ہے. بلکہ ہمارے پنڈیوال شیخ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آئیں, میں ٹکٹ اپنی طرف سے, حالانکہ شیخ صاحب سے ٹکٹ لینا بھی بڑی ان کے لیے اعزاز ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب اپنی طرف سے ٹکٹ دے رہے ہیں. وہ ٹکٹ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے. اور جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے فیصل, مجھے بھی پتا ہے, ارشاد عارف صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے جس طرح سے وہ واپس پہلے کبھی نہیں آئے. یہ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کیسز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کورٹ میں نہیں جاتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے,
اور یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس پہ قوم بڑی ناراض ہے, ہم سے بھی لوگ ناراض. ڈاکٹر صاحب فواد چوہی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں واپس لے کے آئیں گے. لوگ حیران بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں گے. گورنمنٹ ہی ظاہر ہے ان کو جی نہیں, پچھلے دنوں یہ بات چل رہی تھی کہ جی حوالگی کا معاہدہ ہو رہا ہے اور برٹش گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے, تو وہ چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں, قانونی ٹیم کا حصہ بھی ہیں, تو وہ حوالگی کا معاہدہ کب تک ہو جائے گا, اور دوسرا اس کے ذریعے انواز شریف کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, ایسی چیز ایک آئی تھی میٹنگ میں, آئی واز پارٹ آف دی میٹنگ, جی, اور وہ میرے خیال میں ایڈوانس سٹیج پہ ہے, ایک. جی, دوسرا یہ کہ جب انفارمیشن منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں گے, تو گورنمنٹ نے ان کو لانے کے لیے ٹریولنگ ڈاکیومنٹ یا پاسپورٹ, دونوں صورتوں میں ٹریولنگ ڈاکیومنٹ بھی آ سکتے ہیں, کوئی اور بنا کے دے دیں, اجازت نامہ, ون ٹائم پاسپورٹ ان کا بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ باتیں ڈسکس کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ جو شخص یہ کہتا ہے میں 3 دفعہ, کس ڈٹائی سے وہ جھوٹ بول کے باہر چلے گئے. وہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے جب پرنس مکرن ان کے کاغذات کھڑے ہو کے اور پوری قوم کے سامنے, نہیں دنیا کے سامنے لہرا کے بتا رہے تھے کہ یہ وہ 10 سال کا معاہدہ. وہ کہتے ہیں معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ معاہدہ آپ نیٹ پہ نکال کے آپ ذرا کسی شو میں چلا دیجیے گا. یہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے جب یہ واپس آنے کی تیاریوں میں تھے. اور لوگوں کو, میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات ارشاد صاحب, میں لاہور میں 35 سال پہلے بھی آپ کے جو سرائکی تنظیم والے ہوتے تھے اجلاس, ان میں نے کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ شرکت کی ہے. میں آپ کو 2 نام میں آپ کو بتاتا ہوں, دونوں دنیا میں نہیں رہے. ایک تھے بٹالوی صاحب اور ایک تھے خواجہ صاحب. میں نے آدھا نام لیا, آپ جانتے, ٹھیک ہے. وہ نواز شریف صاحب قید تھے مشرف کے زمانے میں, یہ اٹک میں ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے. اٹک میں شیخ صاحب ان کا کیس بھی چل رہا تھا, آصف زرداری کا بھی کیس چل رہا تھا, اور سینیٹر اعظم خان ہوتی, یہ جو غزن کے اور دوسرے جو سی ایم رہے ان کے والد ہیں, میں وکیل تھا وہاں. تقریباً کوئی 6-7 مقدمے تھے جن میں سے میجورٹی میں وکیل تھا, ایک آدھ دن کا مقدمہ چھوڑ کے. تو ایک دن وہ آئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو بڑے پریشان تھے. ایک وکیل صاحب تھے, میں نے اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا. میں لے لیتا ہوں نا جی, اعجاز بٹالوی صاحب اور خواجہ سلطان صاحب. تو ایک اخبار کے جن کے آپ بھی بڑے محب رہے ہیں, میں بھی بڑا محب رہا ہوں, اس اخبار کے جو مالک تھے انہوں نے بھیجا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں, تو ان سے پوچھ کے آئیں کہ کیا ہوا ہے, آپ جا رہے ہیں, ہم نے خبریں سنی ہیں. تو وہ جب ملنے کے لیے ان کو گئے, تو وہ جو شاہی حمام تھا اس کو انہوں نے, ان کا کمرہ بنایا ہوا تھا بہت بڑا, اکبر اعظم نے قلعہ بنایا تھا ان کا شاحی حمام, تو دریا اٹک کے کنارے اور دریا کابل دونوں کے سنگم کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گئے, تو پہلے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ دکان جتنے وہاں کولڈ ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا جی یہ پینا ہے, یہ پینا ہے. ہم نے کہا نہیں پینا, ہمیں بتائیں ذرا کہ آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو انہوں نے توے والی مچھلی ایک نکالی, انہوں نے کہا جی اٹک کی مچھلی ہے بڑی مشہور توا تلی, یہ آپ کھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کھانی مچھلی, صبح کا ٹائم ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ جائیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی طرف سے جو مغز ماری ہو سکتی تھی کہ اس کے ایگزیکٹلی, یہ انہوں نے مجھے صرف نہیں بتایا, وہاں 3-4 اور وکیل تھے, اس میں پنجاب کے بھی 1-2 وکیل تھے, اور اس میں 3-4 وکیل تھے. ایک ہدایت اللہ خان چمکنی تھے, وہ سپیکر رہے تھے, وہ مجھے اسسٹ کرتے تھے اس کیس میں. بیگم نسیم علی خان صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے بھائی تھے اعظم ہوتی, ان کی طرف سے وہ بھی آتے تھے. آئی واز دی لیڈ کاؤنسل ان دیٹ کیس. تو اس لیے یہ تو جس دلیری کے ساتھ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے غلط بیانیاں کرتے ہیں, یہ انہی کی شان ہے, کوئی دوسرا شخص اتنی ہمت نہیں کر سکتا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب اب بھی ویسا ہی کچھ پک رہا ہے, یہ بے وجہ شور ہے. یہ اس لیے بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات پھیلی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ان کی نااہلی ختم کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہ ختم کرانے کی نااہلی کوشش کون کر رہا ہے, واپس لانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے, تو وزیر اعظم کو یہ بات کہنی چاہیے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں ذرا تھوڑی سیدھی بات کرتا ہوں, لوگ نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے پہلے ان کو کس نے رہا کروایا تھا؟ ایک بادشاہ کا جہاز آیا تھا نا. جی بالکل آیا تھا نا پہلی دفعہ, آپ کو یاد ہے. جی دوسری دفعہ ان کی
کس نے جہاز بیچا تھا؟ وہ ایک اور امیر بالکل مملکت ہیں، امیر مملکت جن کا جہاز آیا تھا جس میں وہ گئے. پاکستان سے تو کسی نے نہیں ان کو جہاز دیا تھا کہ جی اس میں آپ بیٹھیں اور آپ باہر چلے جائیں. تو یہ تو ان کو خود یہ جہاں ان کے یہ بزنس کرتے رہتے ہیں، جہاں یہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ لابیاں کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے، ایک جملہ کہوں آپ کی اجازت سے. جی جی فرمائیں. میں صرف یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ان کو صرف نقائص نظر آتے ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی میں انہوں نے جڑیں پیدا کی، اس کے باوجود نقائص نظر آتے ہیں. جن اسمبلیوں میں بیٹھے ان پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے اوپر یہ نقائص نکالتے رہتے ہیں. انہوں نے تو نظریہ پاکستان میں نقائص نکالے، انہوں نے تو واگا بارڈر کو لکیر کہہ کے اس کے اندر نقائص نکالے. انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو اور اپنے بلکہ یہاں تک چلے گئے کہ یہ پوجا بھی کرتے ہیں ان کی، جن کی کو ساتھ والے پوجا کرتے ہیں بارڈر کی دوسری طرف. تو یہ سارا کچھ تو ادھر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ان کو لندن کے موسم میں کوئی آپ نے سنا کہ وہ بتائیں کہ آج کل بڑی سردی ہے یہاں پہ، کوئی نقص انہوں نے کوئی نکالا ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ صرف پاکستان کو چراگاہ سمجھتے ہیں. میں کمپیریزن ایک لائن میں کرتا ہوں فیصل جی، سوری، ایک لائن میں ایک طرف وہ آدمی ہے جس کا اقتدار 3 سال کا ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو 71 سال سے یہ ان کے باپ دادا ان کے سرپرست اقتدار میں رہے ہیں. ایک طرف وہ آدمی ہے جس نے ایک اس کا فلیٹ تھا وہ بیچا، باہر یہاں آیا اور فیصل عباسی کے گاؤں کے اور میرے گاؤں کے لوگوں سے اس نے زمین خریدی. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم پیسے بچا دیتے ہیں، قیمت کم لکھے، اس نے لکھنے سے انکار کیا. 8 مہینے اس کو ٹٹولا گیا جوڈیشل طریقے سے، اور اس کے بعد اس کے حق میں یہ فیصلہ آیا کہ یہ صادق بھی امین ہے. اور دوسری طرف وہ ہیں جو یہاں سے پیسے لے جا کے باہر جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر 42 ارب کوئی نکل آیا، کسی جگہ 44 ارب نکل آیا، کسی جگہ 8 ارب نکل آیا، اور بیرون ملک جو ہماری جائیدادیں، باپ پوچھو وہ کہتا ہے بھائی کی ہے، بھائی سے پوچھو کہتا ہے بھتیجے کی ہے، بھتیجے سے پوچھو وہ کہتی ہے بہن کی ہے، بہن سے پوچھو وہ کہتا ہے بھائی کی ہے. تو یہ ان کے اوپر کون ہے جو قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہیں پاکستان کے اندر نہیں ہوگا، لیکن پرویز مشرف نے ایک موقع پر یہ کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا 2-3 دوست ممالک کے ہاتھوں. پھر اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو NRO ملا وہ بھی ایک دباؤ کا نتیجہ تھا. تو ہماری جو ایک معاشی صورتحال ہے، سفارتی صورتحال ہے، ایک دفعہ پھر کہیں ہم مجبور تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا شاندار آپ نے سوال کیا. جی پہلا جواب، 3 جواب میں دوں گا صرف شارٹ. پہلا جواب یہ ہے پیر صاحب کہ مجبور ہونے والا شخص اس وقت اقتدار میں نہیں ہے. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکا کہ وہ ڈرون کی اجازت دے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکا کہ اس کو کوئی اڈے دے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکا کہ وہ اسلامی سربراہی کونسل جو اس کے وزرائے خارجہ کے کونسل تھی، کانفرنس تھی جب پاکستان میں ہوتی ہے، وہ ایسا بولا کہ آپ کے اخبارات نے بھی لکھا کہ وہاں تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں جی عالم اسلام کی بات کرتا ہے. اس کا جب انٹرویو جاتا ہے تو عرب نوجوانوں نے جو اس کے اوپر تبصرے کیے وہ آپ کے ٹیلی ویژنز چلا رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ کن کی آواز ہے. اس لیے مجبور ہونے والا شخص عمران خان نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مجبوری کو خاطر میں لائے گا. مجبور وہ ہوگا جس نے کوئی اپنا بزنس بنایا ہوگا، بزنس بچانا ہوگا، بیرون ملک پیسے بھجوائے ہوں گے، وہاں چھپانے ہوں گے. دوسری بات، جی اس وقت پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان کے اندر کسی جگہ پہ بھی ہم آہنگی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا عدلیہ فیصلے کرتی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں بسر و چشم. جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے دفاع میں ہم بہت نازک صورتحال سے بھی چند مہینے پہلے گزرے ہیں. میں نے ساری بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ان کا شاندار کام ہمیشہ کی طرح سے ہے اور پاکستان کو وہ محفوظ بناتے ہیں. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، معاشی طور پہ آپ کہاں گرے ہیں مجھے یہ بتائیں. کون سا ملک ہے جس میں جو لوکل پروڈیوس جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ اتنی سستی ہیں پاکستان کے مقابلے میں؟ یہ جو بات کرتے ہیں کسی کو بلا کے بٹھا کے اس کو کہیں کہ وہ فیکٹس اور فگرز لے آؤ. جنہوں نے ٹافیوں میں بھی اور جنہوں نے پیپرمنٹ میں بھی کمائے ہوئے ہیں ایک سال کے 32 اور 52 کروڑ روپے، وہ کہتے ہیں پاکستان بیٹھ گیا. آپ کی اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں کئی سالوں کے مقابلے میں بڑی ہیں. اس وقت آپ کی جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ ریکارڈ سطح کے اوپر ہیں، جو بیرون ملک سے پیسے آپ کے آ رہے ہیں.
میں آپ کو بتانا چاہتا ایک بس آخری بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کا ہر 3 مہینے کے بعد اور 4 مہینے کے بعد جو ہم قرضے کی قسط دیتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے پوچھیں جی کسی ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ آپ پوچھیں آپ. اچھا پھر میں آخری بات کا آخری حصہ, ترکی جیسے ملک میں جہاں لیرا ابھی سٹیبلائز ہوا اللہ کی مہربانی سے, ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی. پچھلے مہینے کا جو تھا ان کا انفلیشن کا ریٹ 21% رپورٹڈلی اور 30% کو ٹچ کر گیا ہے دسمبر میں. 19% سے 21% چلا گیا ہے سری لنکا کے اندر, اور پاکستان میں دسمبر کے مہینے میں نومبر کے مقابلے میں پرائسز سٹیبلائز بھی ہوئی ہیں اور کم ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ نا ایک بندہ ہمارا بیٹھا ہوتا ہے, 6 بندے دوسرے بیٹھ کے 3 منٹ بولنے کے لیے ملتے ہیں لوگوں کو, اور وہاں وہ خاص اینکرز حضرات ہیں, خاص ایجنڈے ہیں, کچھ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, کچھ نوکری سے باہر ہیں, لوگوں کے غم ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن قوم ان کے ساتھ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم آہنگی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی بات ہے, یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی حکومت کی ہم آہنگی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب دے دیں اور یہ بھی ایڈ کر لیں ذرا. آپ نے کہا کہ عالم اسلام میں خان صاحب کی بات کو سنا جاتا ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں. بریفلی بتا دیں کوئی برادر اسلامی ملک نواز شریف صاحب کے لیے خان صاحب سے کوئی درخواست کر رہا ہو. اچھا 2 چیزیں. پہلے جو انہوں نے پوچھا, میں نے تاریخ بتا دی آپ کے سامنے ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں 7 سمندر پار ان کی امیدیں کسی جگہ لگی ہوئی ہیں, جو لنڈن کے دوست ہمارے بتاتے ہیں, وہ 7 سمندر پار بیٹا ان کا چلا گیا, کوئی کہتے ہیں کوئی پراپرٹی باہر لے گئے, کوئی کہتے ہیں اپنے پیسے باہر لے گئے. یہ بھی بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے, اور اس پہ اظہار کیا باقاعدہ اقوام متحدہ جیسے فورم کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے, کبھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی, اور بعد میں بھی کیا مختلف فورمز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ غریب ملک ان پہ رحم کیا جائے, اور جو ان کے پیسے چوری کرنے والے ہیں ان کو سیف ہیونز ویسٹرن ممالک کو نہیں دینے چاہیے. ان کے اپنے قوانین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیف ہیونز نہیں ملنے چاہیے. ایک بات. اب دوسرا ارشاد صاحب آپ نے کیا پوچھا تھا, الیکشن کمیشن والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم آہنگی کی بات آپ نے کی, شور کرتے کیا اس وقت حکومت اور الیکشن کمیشن میں بھی ہم آہنگی؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں, تو یہیں سے گفتگو کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاہب آپ نے اداروں کی ہم آہنگی کی بات کی, کیا حکومت اور الیکشن کمیشن میں بھی ہم آہنگی ہے؟ کیونکہ ماضی میں حکومت الیکشن کمیشن کی جو موجودہ باڈی ہے اس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر چکی ہے. دیکھیں فیصل اور پیر صاحب نے بھی یہی سوال کیا تھا. 2 چیزیں آپ سامنے رکھیں. ہم کوئی جلوس لے کے نہیں گئے تھے جس طرح پی ڈی ایم جلوس لے کے گیا تھا, اور وہاں سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ جمع کر کے پورا دن وہ چیختے رہے تھے. پوائنٹ آف ویو کا مثال کے طور پہ جب ایک ویڈیو پوسٹ ہو گئی ان کے سوشل میڈیا سائٹ کے اوپر, تو اس سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی. پوائنٹ آف ویو جو جتنے بھی قومی ادارے ہیں وہ سارے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو کسی ایشو کے اوپر رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کو اعتراض ہے نہ کسی دوسرے کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں ہے. جو ای وی ایم کی طرف آپ نے اشارہ, اور الیکٹرانک ووٹنگ انشاءاللہ العزیز اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہوں گے, اور میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں یہ شور کرانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے, اپنی وزارت کی طرف سے, کہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اگلے جو الیکشن ہوں گے اس میں ووٹ بھی ڈالیں گے اور حصہ بھی لیں گے. اس وقت کچھ چیزیں لیک ہوتی رہیں, اور کچھ چیزوں کے بارے میں یہ ہمیں بتایا گیا, انہوں نے انکار کیا کہ ہماری نہیں ہے, ہم نے نہیں لیک کی, اور کچھ چیزیں بنا کے ان کے نام پہ اس طرح کی بھی صورتحال موجود تھی. میں چونکہ ساری کمیٹیز میں ساری جگہ ہوتا ہوں, اور یہ لا میں نے ڈرافٹ کیا تھا, میری منسٹری نے ہی اس کو سٹیئر کیا, اس لیے مجھے معلوم ہے. تو وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ کہتے تھے جی کوئی بھی اس قانون کو نہیں مانے گا. اب الیکشن کمیشن گورنمنٹ کم تیاری اس وقت کر رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا کام ایگزیکٹو سائڈ کا ہے, اور الیکشن کمیشن نے کئی کمیٹیاں بنا کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم آہنگی
اداروں کے اندر جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ریکوائرڈ ورکنگ ریلیشن کا لفظ میں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور پارلیمنٹری افیئرز چونکہ رولز آف بزنس گورنمنٹ کے جو ہیں ان کے مطابق اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈیل کرے, اس لیے کوئی ہمارا پرابلم کوئی نہیں ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب, ایک ماہر قانون کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جائے گی سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی تاحیات نااہلی ختم کرانے کے لیے. کیا کوئی لارجر بینچ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور تاحیات نااہلی کو ختم یا کم کر سکتی ہے 62 63 کی تشریح کرتے ہوئے؟ سوال کا شکریہ. اس پہ بڑا ابہام چونکہ چل رہا ہے, اس لیے آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک آن دس آن بہاف آف دی گورنمنٹ. میں بطور وکیل پہلے اپنی رائے دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہے کہ ثنا کا ایک کیس تھا بلوچستان کا, اس کیس میں پیش ہوا جی, اور وہ ڈیسیژن یہ ہوا اس میں کہ نااہلی کس طرح سے ہو سکتی ہے. میں نے 3 ججوں کا بینچ تھا, اس کے سامنے میں نے گزارش کی, میں نے کہا جی یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے. اسلامک جورسپروڈنس بھی اور پاکستان کے آئین کے اندر سے بھی میں نے کیٹیگریز بتائیں. انٹرپریٹیشن جو ہوئی وہ 5 جج بیٹھے ہوئے تھے, اور ججمنٹ جو لکھی وہ جو آپ کے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب, ان کی آتھر کردہ وہ ججمنٹ ہے. اس میں پٹیشنر سائڈ سے بھی بے شمار لوگ پیش ہوئے, دوسرے تھے. آئی واز دی لیڈ کاؤنسل فرام پروپوننٹ, میں تھا پراپوزیشن چونکہ میری تھی. تو 5 ججوں کی وہ ججمنٹ ہے. وہ ججمنٹ جب آ گئی تو اس کے آخر میں تقریباً ہیئرنگ کے مرحلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے, جو متاثر ہوں گے ان کو نوٹس دیے جائیں. اس لیے نوٹس جاری ہوا ہماری پارٹی کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی ہو گیا اور نواز شریف صاحب کو بھی ہو گیا. ان کی طرف سے وکیل پیش ہوئے, ان وکیلوں نے مباحث کیے نواز شریف صاحب کے جو تھے اور اپنے دلائل پیش کیے. اس وقت ان کے اٹارنی جنرل تھے, وہ بھی پیش ہوئے. ان کے پرائیویٹ وکیل جو انہوں نے انگیج کیے تھے اپنی پارٹی کے, وہ بھی جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہوئے. ان سب کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا 3 باتیں کہیں. ایک یہ ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے سال کی نااہلی ہوگی وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے اتنے سال کی سزا ہوگی تو نااہلی ہوگی, یہ دوسری کیٹیگری ہے. ساتھ تیسری کیٹیگری جو آئیڈینٹیفائی ہوئی وہ یہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ شخص نااہل ہوگا. اگر عرصہ نہیں لکھا ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا نام ایک دفعہ آئین میں آیا تھا اور ہمیں 30 سال لگے وہ آئین میں سے نکالنے کے لیے. وہاں تو آپ ایک کوما بھی نہیں بدل سکتے, ایک سیمیکولن بھی نہیں بدل سکتے اور فل سٹاپ بھی نہیں بدل سکتے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے آپ کریں گے. یہ ججمنٹ آئی ہے, ویل ریزنڈ ججمنٹ, اور وہ پڑھنے کے قابل ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کو ریویو میں چیلنج کیا گیا. جو متاثرہ فریق تھے وہ لاتعداد لوگوں نے ان کو چیلنج کیا. وہ ریویوز بھی فارغ ہو گئے. ریویو جو ہے اس کا 60 ڈیز کا عرصہ ہے, 10,000 روپے اس کی فیس ہوتی ہے. جو ریویو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بتا دیا میں نے 92 کے ذریعے سے, وہ بھی خارج ہو گئے. اب وہ سوال یہ ہے کہ لارجر بینچ ہو یا فل بینچ بھی بیٹھے تو 2 سوال پہلے ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ طاہر القادری کیس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جو پہلے لے کے آئے گا لٹیگیشن وہ بتائے گا متاثرہ فریق کس طرح سے ہے. یہ سوال ایک کیس میں طے کیا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, انہوں نے طے کیا ہے ابھی. اور پھر یہ سوال انہوں نے ریز بھی کیا, ایک شخص لے کے آیا تھا جج آڈیو لیک کے کیس کے حوالے سے کوئی پٹیشن لے کے آیا تھا, غالباً وکیل صاحب تھے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں. ایک اگر کوئی الیکٹڈ باڈی ہے, جو ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ طاہر القادری کیس کو بھی اوور رول کرنا ہے. جب وہ آئے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بتائیے آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں, یا وہ آرٹیکل یہی تھا 184(3) جس کے اندر وہ گئے تھے. تو یا اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ اور ہم سیٹ کریں گے اور پچھلا سٹینڈرڈ. ایک پہلا سوال یہ پیدا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ کیوں نہیں آتا, وہ زندہ ہے, وہ ٹی ویوں پہ بولتا ہے متاثرہ فریق, متاثرہ فریق چلتا پھرتا ہے, کافیاں پیتا ہے, تو متاثرہ فریق کیوں نہیں آیا عدالت میں؟ سر وہ تو اس لیے نہیں آتے, وہ اس لیے نہیں آتے کہ آپ گرفتار کر لیں گے, ان کو جیل بھیج دیں گے. وہ کیوں ہیں, جان تو پیاری ہوتی ہے نا سب کو. نہیں ہم نہیں گرفتار کریں گے.
میں وعدہ کرتا ہوں ان کو حکومت گرفتار نہیں کرے گی. وہ اس لیے کہ جب بھی آئیں گے عزت سے واپس نہیں آ سکتے, اس لیے کہ وہ مفرور قیدی ہیں. مفرور قیدی جو اس کو بیل کا رائٹ بھی نہیں کورٹس دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو مفرور ہو گیا اس کو بعد میں بعد از ضمانت بھی کہتے ہیں یہ تو مفرور قیدی تھا, اس کو میں بیل نہیں دیتی. یہ ساری ججمنٹس یہی ہیں. اچھا, اب آپ آخری جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سوال پیدا ہوگا اس موضوع پہ سوال پیدا ہوگا, وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جی. وہ سوال یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو وہاں سے کروا لیں گے, تو یہ پچھلے کمرے میں تو ہیرنگ نہیں ہونی. یہ آزاد عدلیہ ہے, یہ آئین ہے. اس میں گورنمنٹ کے مقدمات میں جہاں کروڑوں روپے گئے, انہوں نے کہا ایک ایک دن ایکسپلینیشن آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ کیوں لیٹ ہوئے. یہاں تو وہ پہلی ججمنٹ میں بھی ہار گئے اور دوسری ججمنٹ میں, ریویو کی ججمنٹ میں بھی مقدمہ ہار گئے. وہ تو افلکس آف ٹائم یا ڈاکٹرائن آف لمیٹیشن لگتی ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اس لیے کہ وہ تو وقت ہی گزر گیا. اب اگر یہ کرنا پڑا تو پھر میں آخری بات کرتا ہوں, اور بہت بڑی بات میں کہنے لگا ہوں. مجھے کہا گیا, میں نے لا منسٹری ریزائن کی تھی شہید بھٹو کے کیس میں, میں نے کہا تھا یہ عدالتی قتل ہے, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے مانا ہوا ہے, فیکٹس بتاتے ہیں. میں نے ان کے سامنے 5 جو پھانسی کے آرڈر کیے ہوئے تھے, جو چیف جسٹس تھا سیشن جج کی بجائے اس نے خود کیے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور میں نے وہ سارے جب حالات نکال کے رکھے تو پوری قوم کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلط فیصلہ ہے, لیکن چونکہ ٹائم گزر گیا ہے اس لیے ہم اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں ریویو بھی خارج ہو چکا ہے, اس آن ریکارڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. تو پھر اس کیس کے ساتھ مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کو درخواست دے گی, مجھے نہیں پتا وہ جائیں گے وہاں پیش ہونے کے لیے یا نہیں جائیں گے. تو بہترین موقع تو پھر یہی ہوگا نا, وہ ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اعظم جو زندہ ہے, کافیاں پیتا ہے, دوڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف پھر دونوں کا اکٹھے فیصلہ کرنا پڑے گا نا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی یہ درخواست جو بار کونسل دینا چاہ رہی ہے یہ قابل سماعت ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی بھٹو ریفرنس دوبارہ سے کھلوانا چاہیے اور جانا چاہیے. تیسری بات بھی میں کہنے لگا ہوں, پاکستان کے اندر جتنے لوگ مفرور ہیں, مجھے لندن میں ایک آدمی ملا, اس کے اوپر جھوٹا پرچہ ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور میرا کیس اس طرح سے ڈیسائیڈ ہو گیا. اور جتنے وہ لوگ جن کے انتقالات, جن کی جائیدادیں, جن کی نوکریاں گئیں اور ٹائم گزر چکا ہے, ریویو کے بعد اگر 184(3) کے اندر یہ جا سکتے ہیں اور ان کو ریلیف مل سکتا ہے, تو پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا پنڈورا باکسز کا ابا کھلے گا. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ یہ چونکہ وقت کی پابندی یا وقت گزر جانے کی وجہ سے بھی قابل سماعت نہیں ہے, یعنی آپ کا آخری پوائنٹ یہی ہے. اچھا یہ فرمائیں جی میرا آخری پوائنٹ سر میں عرض کرتا ہوں, میرا آخری پوائنٹ یہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں. حفیظ پیرزادہ صاحب نے ایک کیس میں, اسی طرح کے کیس میں بھی اسی عدالت میں پیش ہوا, سپریم کورٹ کا بینچ نمبر 1 تھا. ایک کیس میں انہوں نے, اللہ ان کو بخشے, انہوں نے اتنا زور لگایا, اتنے دلائل دیے, انہوں نے کہا جی ایک دن آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر اعوان وفاقی وزیر میں پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود ہے. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے.